आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। आप सब जो खुदावंद के पाक कलाम को मेरे साथ मिल के सीखें, जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं, जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ मिल के निकालें। याकूब का ख़त, उसका 4था बाब और उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूँगी। खुदावंद के पाक कलाम मुक़द्दस कलाम में यूं मरकूम है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदावंद के सामने फरोख्ती करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज शाम जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखना चाहते हैं वो है खुदा के नज़दीक जाओ। जो आयत मैंने आपके सामने ये पढ़ी है 8वीं आयत में, जिस तरह लिखा हुआ है, खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। तो आज का हमारा मौजू भी यही है कि खुदा के नज़दीक जाओ। जिस तरह याकूब के ख़त में मैंने अभी पढ़ा है और लिखा गया है कि खुदा के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। खुदा के साथ हम कैसा रवैया रखेंगे कि उसके नज़दीक हम जाएंगे। जो आज शाम हम सीखना चाहते हैं कि किस तरह हमारा रवैया होगा तो हम उसके नज़दीक जाएंगे। आज जो हम सीखना चाहते हैं, खुदा के नज़दीक जाओ, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ये कहा गया है जो खुदा से दूर हैं, उससे बागी हो चुके हैं, उससे बरगश्ता और दूर हो चुके हैं। उन लोगों के लिए कहा गया है कि खुदा के नज़दीक जाओ। उन बागी लोगों के लिए जो खुदावंद से दूर हैं, उसकी रिफाकत से दूर हैं, उनको ये कहा गया है कि ज़रूर है कि तुम खुदावंद के कदमों में जाओ। उनको कहा गया है हम सब मिलकर उनको खुदावंद के कदमों में लेकर के आए। जो उससे दूर हैं, उसकी रिफाकत से दूर हैं, उसे पहचानते नहीं, दुनियादारी में वो लगे हुए हैं, सिर्फ दुनिया के कामों में, उसकी इबादत नहीं करते, उसके हुक्मों को नहीं मानते, उसके कवानीन को नहीं मानते, दुआएं नहीं करते, शुक्रगुजारी नहीं करते, उसकी प्रस्तुति नहीं करते और ना उसके कदमों में आना पसंद करते हैं। वो सिर्फ दुनिया की इस भीड़ में खोए हुए हैं, उसकी रिफाकत से दूर हैं। उन्हें कहा गया है कि खुदा के नज़दीक आओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ज़रूर है कि वो आपके साथ दोबारा रिफाकत रखेगा। जब आप उसके नज़दीक आओगे तो वो फिर आपके साथ रिफाकत भी रखेगा, जब आप उसके साथ रिफाकत रखोगे। जब हम लोग खुदा के खादम गिड़गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं कि खुदावंद के पास आओ, उसकी हजूरी में आओ, उसकी इबादत करो, उसके कलाम को सुनो जो आपकी रूह की ग़िज़ा है, आप उसके साथ रिफाकत रखोगे तो वो ज़रूर आपसे
رفاقت رکھے گا، وہ آپ کی سنے گا، وہ آپ کے پاس آئے گا، اس کی طرف رجوع لاؤ۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کی طرف رجوع لاؤ تاکہ تمہاری زندگی میں تازگی کے دن آئے، تم اسے پہچان جاؤ کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہمیں برکتیں دینے والا ہے، اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارے پاس آئے گا، اگر ہم اس کے نزدیک جائیں گے وہ ہمارے نزدیک آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رفاقت میں آ کر دعائیں کریں، اس کے ساتھ دل لگائیں، اور جو کچھ ہمارے دل میں ہے ہمیں خداوند کی پاک حضوری میں آ کے اپنا دل کھول کے جو کچھ بھی ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر جو کمی بیشی ہے، ہم خداوند کی حضوری میں آ کے رکھ دیں تو وہ ہمیں معاف کرے گا، ہمیں آزاد کر دے گا، ہمیں بحال کر دے گا۔ اور جس طرح ہم اس کے نزدیک آ کے اپنے دل کا حال رکھیں گے تو وہ ہماری سنے گا اور ہمارے نزدیک آئے گا اور ہمیں برکت دے گا، ہمیں آزاد کرے گا، ہمیں شفا دے گا، ہمیں نجات کر دے گا، ہمیں ایمان میں بڑھائے گا جب ہم اس کے نزدیک آئیں گے۔ تو اگر نزدیک نہیں آئیں گے، نہ تو ہمیں کسی پریشانی، مصیبت، آزمائش سے بحالی ملے گی، نہ ہم کسی چیز میں ہم فتح مند ہوں گے، نہ ہم کامیاب ہوں گے، نہ ہم سرفراز ہوں گے، کیونکہ اس کے پاس آنے سے ہی یہ ساری برکتیں ملتی ہیں، اس کے نزدیک آنے سے ہی یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے جو ہم اس سے مانگتے ہیں اور اس کی رفاقت میں آتے ہیں۔ جب اس کے کلام کو ہم سمجھتے ہیں اور اس کی پہچان میں بڑھتے ہیں تو پھر ہم برکتیں پاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا داری میں، دنیا پرستی میں ہم لگے رہتے ہیں، ہم دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے ہی خوشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے ہی کاروبار میں مصروف ہیں کہ کس طرح ہم روپیہ پیسہ کما سکیں، کس طرح ہم کامیاب ہو سکیں گے، کس طرح ہمارے بچے کامیاب ہوں گے، کس طرح ان کے فیوچر کے لیے آپ بھاگ دوڑ کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں سے الگ ہو کے آپ خداوند کو بھی وقت دیں گے، اس کے بھی نزدیک آئیں گے، تو پھر وہ آپ کے نزدیک آ کے آپ کو اور کامیاب کرے گا، وہ سرفراز کرے گا، وہ آپ کو برکت دے گا، وہ آپ کو بحال کرے گا۔ اگر آپ اس کے نزدیک آؤ گے تو وہ آپ کے نزدیک آئے گا اور آپ کو معاف بھی کرے گا، بحال بھی کرے گا۔ اور دوسری بات جو ابھی میں نے اس آیت میں پڑھی ہے، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، ورنہ خدا کے نزدیک آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے، جو کچھ ہمارے اندر چھوٹی موٹی غلطیاں، گناہ ہمارے اندر دبے ہوئے ہیں، ہم انہیں ترک نہیں کرتے، ہم انہیں چھوڑ نہیں دیتے، ہم خدا کے نزدیک کس طرح آ سکتے ہیں؟ خدا کے اگر ہمارے اندر ہی وہ سب کچھ ہے اور خداوند کے پاس بھی آتے ہیں، اقرار نہیں کرتے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے یہ نہیں کرتے اقرار کر کے کہ میرے اندر یہ گناہ ہے، میرے اندر یہ غلطی ہے، میں تجھ سے دور ہوں، مجھے بحال کر، تو وہ آپ کے نزدیک آئے گا۔ ورنہ یہ سب کچھ اگر آپ کے اندر ہی ہے اور اس کے پاس بھی آتے ہو، عبادت بھی کرتے ہو، کلام بھی پڑھتے ہو، لیکن اندر سے اپنے آپ کو صاف نہیں کرتے، تو وہ کبھی بھی آپ کے نزدیک نہیں آئے گا۔ ہمیں سب سے پہلے خداوند کے پاس آ کے اقرار کرنا ہے، اپنے دلوں کو ہم نے صاف کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں بحال کر سکے۔ اور پھر لکھا اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، آئے دو دلوں، اپنے دلوں کو پاک کرو، یعنی اپنی نیت کو صاف کرو، صاف دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اب اس کے پاس آؤ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ہم خداوند کی حضوری میں جھکتے بھی ہیں،
لیکن ہمارے اندر نفرت، حسد اور قدورتیں اور طرح طرح کی غلط باتیں رہتی ہیں، ان کو ہم باہر نہیں نکال پھینکتے، اور ہم دعا بھی لمبی لمبی کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے دعا کرتے، شکر گزاریاں کرتے، لیکن جو کچھ ہمارے اندر ہے ہم اسے باہر نہیں نکالتے، ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے۔ جب تک ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے ہیں، اپنی نیت کو صاف نہیں کرتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ اس کے پاس آؤ، اپنے دل کو صاف کر کے اس کے پاس آؤ، معاف کر کے اس کے پاس آؤ، تو خداوند آپ کو بحال کرے گا، آپ کی نیت کے مطابق وہ آپ کو برکت بھی دے گا۔ کلام میں لکھا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ جب تو اس میں مسرور رہتے ہو، جب تم اس میں اس کی دعائیں کرتے، پرستش کرتے، حضوری میں آتے، اپنی نیک نیتی کے ساتھ اس کے پاس آتے ہو، نیت صاف کر کے آتے ہو، دل صاف کر کے آتے ہو، بدی گناہ جو بھی آپ کے اندر ہے اسے نکال دیتے ہو، تو وہ آپ کے نزدیک آئے گا، وہ آپ کو برکت دینے کے لیے آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو بحال کرے گا۔ جو کچھ جو یہ لکھا گیا ہے خداوند کے کلام میں کہ اپنی نیت کو صاف کرو، صاف دلی اور نیک نیتی کے ساتھ اس کے نزدیک آؤ۔ ہاتھ جس میں لکھا اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، یعنی ہاتھ ہمارے کاموں کا بیان کرتے ہیں، ہمارا دل ہماری نیت اور ہماری خواہشوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور انہیں ترک کرنے کے ذریعے ہم باطنی اور ظاہری طور پر اپنے ہاتھوں کو صاف کریں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو صاف کریں گے، اپنے اندر جو گناہ ہے، جو غلط باتیں ہیں، اس کے پاس آئیں گے، ظاہری طور پر بھی جو ہیں، باطنی طور پر بھی ہیں جو ہمارے اندر، تو خداوند ہمیں بحال کرے گا اور وہ ہمارے نزدیک آئے گا۔ ہمیں خداوند کے نزدیک آنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اپنے برے کاموں کا اقرار کرے، جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے خداوند کی حضوری میں آنا چاہیے، اقرار کر کے آنا چاہیے۔ ہمیں اقرار کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے دو دلے ہونے کے باعث اپنی ملی جلی ان ساری چیزوں کا، نیتوں کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے اقرار کرنا ہے، اپنی نیتوں کو صاف کر کے، جو ہمارے اندر ملی جلی غلط فہمیاں، گناہ، چھوٹی چھوٹی ہمارے اندر جو مکاریاں ہیں، ہم نے ان سب کو دور کر کے ہمیں خداوند کے پاس آنا ہے، اس کے نزدیک آنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اپنے آپ کو جو خداوند کے پاس لانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ، پریشانی اور جو بھی آپ کے اندر باتیں ہیں وہ دور کر کے اس کے نزدیک آؤ تو وہ آپ کے نزدیک آئے گا۔ اگر ہم دل میں بغض، حسد، نفرت، لڑائیاں، جھگڑے، فساد ہمارے اندر ہیں تو ہم ایک گھنٹہ دعا بھی کرتے، اور وہ سب کچھ رکھ کے بھی ہم دعا کرتے ہیں، تو کیا خداوند ہماری دعا کو سنے گا؟ کیا وہ ہمارے نزدیک آئے گا؟ اگر ہم سب کچھ یہ نکال کے، دور پھینک کے، ان ساری چیزوں کو ترک کر کے ہم اس کے نزدیک آئیں گے تو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے نزدیک آئے گا، ہمیں بحال کرے گا، ہمیں برکتیں دے گا، ہمیں آزاد کرے گا اور ہر طرح کی سرفرازی ہمیں عطا کرے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو اس کو چھوڑ چکے ہیں، جو اس کو ترک کر چکے ہیں، ان کو کیا کریں؟ ہم خداوند کے پاس لے کر کے آئیں، اس کی رفاقت میں لے کر کے آئیں۔ وہ لوگ جو برکتیں لے کے بھی اس سے دور ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو اس کی حضوری میں آتے رہے اور پھر
انہوں نے اس کے پاس آنا چھوڑ دیا ہے، ان کو بھی لے کر کے آئیں تاکہ وہ پھر سے بحال ہوں، اس کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھے تاکہ وہ ان کے نزدیک آئے، انہیں بحال کرے۔ مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، پھر سے آ کے خداوند کے سامنے جھک جائیں اور کہیں کہ خداوند مجھے معاف کر، مجھے بحال کر، میں اقرار کرتا ہوں میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا، میں تیرے قدموں میں آ کے جھکتا ہوں، میں اپنے دل کو خالی کرتا ہوں، میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو صاف کرتا ہوں، اور جو کچھ میرے اندر ہے تو مجھے معاف کر۔ اگر ہم اس کے سامنے آ کے اقرار کریں گے کہ واقعی خداوند میں نے یہ گناہ کیا ہے، جیسے داؤد نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دعائیں کرتا تھا، خدا کا پسندیدہ بندہ تھا، لیکن جب اس نے آ کے اقرار کیا کہ خداوند میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے سرزد ہوا ہے، تو خداوند نے پھر اسے بحال کر دیا کیونکہ اس نے اقرار کیا تھا۔ سو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم خداوند سے دور ہیں تو اس کی نزدیکی چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کے نزدیک آ جائیں اور کہیں کہ خداوند مجھے بحال کر اور مجھے آزاد کر دے کیونکہ میں تجھ سے دور تھا۔ اور اس کے بعد ہم ایک اور جو بات سیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں، اس کی 9ویں آیت، کہ اقرار کے ساتھ ہمیں گناہ کا گہرا افسوس بھی ہونا چاہیے، جس طرح میں نے ابھی اس آیت میں پڑھا ہے۔ افسوس، 9ویں آیت ہے، افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے بدل جائے، اور خداوند کے سامنے فروتنی سے آؤ۔ خداوند کے سامنے کیا کرو؟ فروتنی کے ساتھ آؤ، افسوس اور ماتم کرو اور رو۔ ہمیں اپنے گناہوں کے لیے منہ کے بل گر کے ماتم کرنا ہے، افسوس کرنا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، میں تیرے سامنے آ کر روتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں گنہگار ہوں، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، تو مجھے معاف کر۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرو، رو۔ جب ہم دنیا کے اس ماحول میں ہم اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں، دنیا کی خوشیوں میں ہم بیزی ہیں، ہر طرح کی خوشیاں ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن خداوند کے نزدیک نہیں آتے، تو پھر یہاں لکھا ہے کہ رو، خداوند کے سامنے آ کے اقرار کرو کہ ہم تجھ سے دور ہیں، آنسو بہاؤ، اور تمہاری یہ اداسی، ہنسی اداسی میں بدل جائے۔ خداوند کے پاس آ کے جب آپ روئیں گے، پیٹیں گے، ماتم کریں گے، خداوند میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں تیری رفاقت میں نہیں رہا، میں تیری رفاقت سے ہٹ چکا ہوں، تو جب آپ اقرار کرو گے تو پھر وہ آپ کو معاف کرے گا اور بحال کرے گا، اور پھر وہ آپ کے نزدیک آئے گا۔ کیونکہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا۔ تو جدوں اسی دوڑے پھرنے ادھر ادھر دنیا داری دے وچ، تے مڑ کے جدوں پریشانیاں، آزمائشاں، مصیبتاں آندیاں نے، پھر اسی کہنے ہیں خداوند سانو بحال کر، خداوند سانو آزاد کر دے، اے بیماری تو آزاد کر دے، اے گناہ تو آزاد کر دے۔ تو جب آزاد ہو جاتے ہیں پھر اس کی رفاقت سے بھاگ جاتے ہیں، اس کی حضوری سے بھاگ جاتے ہیں، اس کے نزدیک نہیں آتے، برکتیں لے کے بھاگ جاتے ہیں، پہلے مانگتے ہیں ہمیں دے، ہمیں دے، ہمیں دے، ہمارے لیے دعا کرو، ہم اس آزمائش میں ہیں، ہم اس مصیبت میں ہیں۔ تو جب سب کچھ مل جاتا ہے تو پھر اس کی حضوری سے دور بھاگ جاتے ہیں، تو پھر جب دوبارہ مصیبتیں آتی ہیں تو پھر اس کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ سب کچھ ہے، وقتی طور پر
صرف آپ اس کے پاس آتے ہیں صرف برکت لینے کے لیے، مصیبتوں سے آزاد ہونے کے لیے، آزمائشوں سے آزاد ہونے کے لیے، تو کیا آپ کی نیت میں فرق ہے؟ اپنی نیت کو صاف کرو، نیک نیتی سے اس کے پاس آؤ، دل سے اس کے پاس آؤ، اس کی عبادت کرنے کے لیے اس کے پاس آؤ، وقتی طور پر برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ برابر اقرار کرتے ہوئے گناہوں کی بحالی کے لیے اقرار کرو، ہمیں بحال کر، ہم غلط ہیں، ہم اس جگہ پر غلط ہیں، ہم تجھ سے دور ہیں، ہمیں آزاد کر دے، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم نیک نیتی سے تیرے پاس آئیں گے۔ اپنی نیت کو صاف کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، تو وہ آپ کو بحال کرے گا، وہ آپ کے نزدیک آئے گا۔ جب یہ سب کچھ صرف وقتی طور پر حاصل کرنے کے لیے آپ آتے ہو، تو آپ کبھی بھی خداوند آپ کے نزدیک نہیں آئے گا، اور نہ آپ کو معاف کرے گا اور نہ آپ کو بحال کرے گا۔ وقتی طور پر تو آپ سب کہے گے ہاں جی خدا نے ساڈی سن لی، سانو اے برکت دیتی، اے دیتی، برکت لے کے آؤ پچ گئے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، نہ وہ دوبارہ ان کے نزدیک آتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کی نگاہ آپ کی نیت پر ہے، اس کی نگاہ آپ کے دل پر ہے، وہ جانتا ہے۔ ہم دکھاوے کے لیے تو ظاہری طور پر کریں گے سب کچھ، ہم تو نعرے لگائیں گے ظاہری، لیکن ہمارے باطن میں کیا ہے؟ باطن اس سے دور ہے، دل اس سے دور ہے۔ یہ بائبل مقدس کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں اور جو میں نے یہ پڑھا ہے۔ اور پھر لکھا ہے تمہاری خوشی اداسی سے خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، فروتنی کرو۔ جب ہم فروتن بن کر اس کے پاس آئیں گے، اپنے آپ کو صاف کر کے اس کے پاس آئیں گے، توبہ کریں گے، آنسو بہائیں گے، خداوند مجھے معاف کر، خداوند مجھے بحال کر، فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، تو وہ آپ کو بحال بھی کرے گا۔ جس طرح پہلا پطرس اس کا 5واں باب 6 آیت میں لکھا ہے، خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ وقت پر تمہیں سر بلند کرے گا۔ جب فروتنی آپ کے اندر ہوگی، عاجزی ہوگی، غرور نہیں، گمانڈ نہیں، دل صاف ہے، نیت صاف ہے، تو پھر وقت پر آپ کو وہ سر بلند بھی کرے گا، وہ سرفراز بھی کرے گا۔ باطنی طور پر آپ کو اپنے آپ کو صاف کرنا ہے کہ خداوند آپ کے نزدیک آئے، کیونکہ یہ 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے آخر میں کہ خداوند کے سامنے فروتنی سے آؤ، دیانتداری کے ساتھ اس کے قدموں میں بیٹھ کر خاکسار بن جاؤ۔ جس طرح یونا نبی کے دور میں ہوا کہ خداوند انہیں معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، جو کچھ انہوں نے گناہ کیے، لیکن انہوں نے کہا کہ خداوند کی حضوری میں سب چھپ جاؤ، خاکسار بن جاؤ، زمین پر بیٹھ جاؤ، ٹاٹ اوڑھ لو، اپنے سروں میں خاک ڈال دو، عاجز ہو جاؤ، فروتن بن جاؤ، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو خداوند کیا ہوا؟ وہ فروتن بن گئے، وہ عاجز بن گئے، وہ خاکسار بن گئے، تو ویسے ہی خداوند نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے فروتن کیا۔ خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ آپ کو ہر بری بات کے لیے معاف بھی کرے گا۔ اور جب پورے دل سے آپ اس کی حضوری میں آ کے روتے ہیں، اس کے قدموں میں آنسو بہاتے ہیں، خداوند ہمیں بحال کر، ہمیں معاف کر، چلائیں گے، روئیں گے، ماتم کریں گے، فروتن بن کے آئیں گے، تو وہ آپ کو معاف بھی کرے گا، وہ آپ کو بحال کرے گا، اور وقت پر وہ آپ کو سر بلند کرے گا۔ ہر نیک کام کرنے میں بھی فروتن ہو جاؤ،
خدا کے نزدیک ایسا رویہ رکھنے میں ہماری بہت حوصلہ افزائی وہ کرتا ہے۔ جب ہم نیک نیتی کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، فروتن بن کے آتے ہیں، تو پھر اور ہماری وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہمیں سربلند کرتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے، کیونکہ ہم عاجز ہیں، ہم نے اپنے دلوں کو خالی کیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا اپنے دلوں کو چاک کرو، وہ ہماری مدد کرے گا۔ جب ہم اپنے دلوں کو خالی کرتے ہیں، اپنی نگاہیں اپنے مالک کی طرف لگاتے ہیں، کہ کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ جب ایمان کے ساتھ کامل کرنے والے اپنے یسوع کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بحال بھی کرتا ہے، وہ ہماری طرف رجوع بھی لاتا ہے، وہ ہمارے نزدیک بھی آتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ یہ یعقوب کے خط میں نے ابھی پڑھا ہے، اس کا 4 باب اور 7 سے 10، 8 سے 10 آیت تک یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ اگر خدا ہمارے درمیان قریبی رفاقت نہ رکھے تو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے، اس کی آواز کو نہیں سنتے، فروتن نہیں ہوتے۔ ہمیں اس کے پاس فروتنی اور عاجزی کے ساتھ آنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرے۔ جس طرح اگر ہم پڑھیں زکریا 1 باب اور اس کی 3 آیت میں بھی لکھا ہے، تم میری طرف رجوع ہو تو رب الفاج کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الفاج فرماتا ہے اس کی طرف رجوع لائیں، رفاقت رکھیں، اس کے ساتھ میل ملاپ رکھیں تو وہ آپ کی طرف رجوع لائے گا۔ جب ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں تو وہ ہماری طرف رجوع لاتا ہے۔ اور ضرور ہے کہ اپنے کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے برے کاموں کو، جو ہمارے برے کام ہیں، ہم اس کی آنکھوں کے سامنے دور کریں، چھوڑ دیں، تو پھر وہ ہماری طرف رجوع لائے گا اور ہمارے نزدیک آئے گا۔ ہم نے اپنے دلوں کو بھی صاف کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، فروتن بنو، اور جو کچھ ہم نے غلط کام، برے کام، بری نیت، گناہ، چھوٹا ہو بڑا ہو، جب ہم اقرار کر کے اس کی حضوری میں قدموں میں آ کر روتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے، ہمیں معاف کر، تو وہ ہمیں بحال کرے گا، ہمیں معاف کرے گا، ہمارے نزدیک آئے گا، اور زیادہ ہمارے نزدیک آئے گا جب ہم اپنی غلطیوں اور گناہوں کا ہم اقرار کر لیں گے تو وہ ہمارے قریب آتا چلا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور جو کچھ ہمارے اندر ہے نکال کر باہر پھینک دیں، جڑ سے نکال دیں، اور کہیں کہ خداوند کے سامنے ہم اقرار کرتے ہیں، ہم تیرے نزدیک آنا چاہتے ہیں، ہم تیری قربت میں رہنا چاہتے ہیں، ہم تیری رفاقت میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں فضل بخش دے کہ یہ دنیا کے کام جو ہر وقت انسان کہتا ہے فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں جگہ بیزی ہے، لیکن خداوند کے پاس آنے کا وقت نہیں ہے۔ جو آپ کو برکتیں دیتا ہے، جو آپ کو سرفراز کرتا ہے، جو آپ کو سانس بخشتا ہے، جس نے آپ کو زندگی دی ہے، جس نے آپ کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، کیا آپ اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے کہ آپ اس کے نزدیک آؤ؟ تجربہ کر کے دیکھو، جو اس کی حضوری میں آتے ہیں، اس کے قدموں میں جھکتے ہیں، جو اطمینان اور تسلی اور شادمانی اس کی حضوری میں ملتی ہے، چاہے ہمارے پاس جتنا مرضی روپیہ پیسہ عیش و عشرت کی چیزیں ہوں، ہم شادمان نہیں ہوتے، خوشی نہیں ہوتے۔ وہ وقتی ہے، وقتی طور پر ہم خوشی منا لیتے ہیں، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں،
لیکن جو اطمینان اور خوشی اور شادمانی اس کے نزدیک آنے سے ملتی ہے، اس کے پاس آنے سے ملتی ہے، اس سے رجوع رکھنے سے ملتی ہے، وہ ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ سو ہمیں اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے، اقرار کر کے اس کے پاس آنا ہے تاکہ وہ ہمارے نزدیک آئے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں اندر رکھتے ہوئے بھی اس کے پاس آئیں گے تو وہ ہماری نہیں سنے گا۔ ہمیں پہلے ان کو باہر نکالنا ہے، ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، پھر ہم اس کے نزدیک آئیں تو وہ ہمارے نزدیک آئے گا۔ اس کی طرف رجوع لائیں، یہ رب الفاظ فرماتا ہے، تو وہ آپ کے نزدیک آئے گا، آپ کے ساتھ رجوع کرے گا، آپ کو برکتیں دینے کے لیے، اور پوچھے گا کس چیز کی تمہیں ضرورت ہے، کون سی تجھے پریشانی ہے۔ وہ آپ سے رجوع کرے گا، وہ آپ سے پوچھے گا، وہ آپ کو بحال کرے گا۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اس کے نزدیک آنا ہے تاکہ خداوند ہمیں برکت دے، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھرانوں کو بحال کر دے۔ اگر ہمارے خاندان بھی کسی پریشانی میں جکڑے ہیں، انہیں قائل کر کے اس کی رفاقت میں لے کر کے آؤ تاکہ خداوند انہیں بحال کرے، سرفراز کرے۔ کسی چیز کی کمی ہے تو کہو کہ آؤ پہلے خداوند کی عبادت کریں، آؤ پہلے اس کی پرستش کریں، آؤ اس کے پاس آ کے اس سے مانگیں، اپنے دلوں کو صاف کر کے اس کے پاس آ جاؤ، اقرار کر کے اس کے پاس آ جاؤ۔ وہ سب کچھ دینے میں قادر مطلق ہے، وہ یہوہ یری ہے جو ہماری زندگی کی ہر ضرورت چھوٹی بڑی کو وہ پورا کرنے میں قادر مطلق خداوند ہے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور آج شام میرا یہ پیغام ہے جو خداوند نے میرے لیے مجھے دیا کہ میں آپ تک پہنچا سکوں اس کی سچائیاں اور اس کے بھید، کہ اس کے نزدیک آؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا، اس کی طرف رجوع لاؤ تو وہ آپ کی طرف رجوع کرے گا۔ اپنے دلوں کو صاف کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے اس کے پاس آؤ تو وہ آپ کے نزدیک آئے گا۔ اپنے ہاتھوں کو صاف کرو تو وہ آپ کے نزدیک آئے گا۔ فروتن بن جاؤ تو وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کے نزدیک آئے گا اور آپ کو بحال کرے گا، اور اپنی ساری جو اندر آپ کے چھوٹی موٹی جو بھی بدی کی باتیں، نفرت، حسد، غصہ، گناہ ہے، اس کو نکال پھینکو اپنے اندر سے تاکہ خداوند آپ کے نزدیک آئے، آپ کو برکت دے، آپ کو اطمینان دے، آپ کو بحال کرے، آپ کو شادمانی دے اور سرفرازی دے، اور وقت پر آپ کو سر بلند کرے گا۔ جو فروتن ہو کے اس کے پاس آ جاتا ہے وقت پر سر بلند کرتا ہے۔ سو خداوند آج شام آپ سب کو برکت دے۔ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ اس رفاقت میں آتے رہیں، ہمیں جوائن کریں تاکہ خداوند ہمیشہ آپ سب کو برکت دیتا رہے۔ جو اس کے کلام کو پڑھتے، سنتے اور اس کی رفاقت میں آتے ہیں وہ برکتیں دیتا ہے، بحال کرتا ہے، سرفراز کرتا ہے۔ سو آئیں ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں اور دعا کریں۔ ہاں جی، ذیشان کے لیے، اس کے ساتھیوں کے لیے دعا کروں گی کہ آج شام وہ کراچی جانے کو ہیں ابھی، اسی لیے ہم جلدی اس لے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں خداوند کا پاک کلام، کیونکہ یہ بھی خداوند کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں۔ سو ان کے لیے بھی ان کا شکریہ جو انہوں نے ہمیں یہ ٹائم دے دیا تاکہ وہ ابھی انہوں نے اپنے سفر کو جاری کرنا ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ خداوند ان سب کے ساتھ ہو، ان کی مدد فرمائے، اور آپ سب کے لیے بھی جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمیں واچ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، ہم ان سب کے لیے بھی میں دعا کروں گی۔ ہاللیلویہ۔ عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں آج شام کے لیے خداوند،
जो तूने अपने कदमों में हमें झुकने का फजल अता किया। और खुदावंद हमने तेरे साथ रिफाकत रखी, तेरी हजूरी में आके शादमानी पाई है, तसल्ली पाई है, इत्मीनान पाया है और तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो तेरा कलाम लोगों तक खुदावंद तूने मुझे फजल बख्शा, मैंने उन तक पहुँचाया है। खुदावंद ये तेरा कलाम कुदरत दिखाए और खुदावंद तेरी ये खुशखबरी दूसरे लोगों तक पहुंचती चली जाए। इन सब को बरकत दे जो खुदावंद तेरे पाक कलाम को दूसरों तक शेयर करते हैं। इन पर तेरी बरकत हो, इन्हें भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद दुआ मांगती हूँ ज़ीशान के लिए, इसके बाकी साथियों के लिए जो अभी खुदावंद सफ़र पर जाने वाले हैं। खुदावंद तेरी खिदमत के लिए ऐ खुदावंद इन्हें तेरे पाक कीमती लहू में छुपा देती हूँ। तो उनके सफ़र को मुबारक करना, वहाँ जाकर खुदावंद तेरी खिदमत करे और तेरा जलाल ज़ाहिर हो और तेरे कलाम को दूर दूर तक लोगों तक बांटने वाले ये बन जाए। इन्हें सलामती बख्शना और खुदावंद सफ़र को मुबारक करना, सलामती से वहाँ पर ये पहुँचे। खुदावंद ऐ खुदावंद दुआ मांगती हूँ अपनी कलीसिया के एक एक घराने के लिए, बरकत सलामती की दुआ मांगती। खुदावंद अगर कोई बीमार है, ऐ खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और उनको छू और उन्हें कामिल शिफा दे। ऐ खुदावंद जितने भी तेरे खुदावंद लोग तेरे कलाम को सुनते हैं, उनके लिए, सबके लिए, उनके घरानों के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू कलाम को सुनते हैं, रिफाकत रखते हैं, उनके लिए मैं बरकत की दुआ, सलामती की दुआ, सरफराजी की दुआ, बहाली की दुआ मांगती हूँ। उन्हें बरकत दे। ऐ खुदावंद जितनी तेरी बेटियाँ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए बरकत सलामती की दुआ, उनके घरानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। इन सब पर तेरा फजल हो और ये हमेशा अपनी निगाहें तुझ पर लगाए रखें। ऐ खुदावंद हर एक की मदद फरमा जो तेरे नज़दीक आते हैं, जो तेरी तरफ रजू लाते हैं, तो उनकी तरफ रजू ला। इन सब को बरकत दे। ऐ खुदावंद इस वक्त मेरी ये दुआ को सुन कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। ये से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक। आमीन आमीन। यस लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ। आप इसी तरह हर बुध को हमारे साथ शामिल हों। हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं, हिम्मत बांधते हैं और खुदावंद अपने कलाम को नाज़ल फरमाता है, हमें दिलेर करता है, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता है, हिम्मत देता है, हिकमत और दनाई देता है। जो उसकी बारगाहों में आते और उसे सिजदा करते हैं, जो उसके नज़दीक आते हैं, खुदावंद उनके नज़दीक जाता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।